बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम अर्ज़ हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह जहाँ जहाँ भी हैं अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, अपने अहल खाना के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों और हमसायों के साथ खुश व खुर्रम भी होंगे और अपने अपने कामों में, अपने जायज़ कामों में, अपनी मसरूफ़ियात में मसरूफ़ भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये खुशियाँ तादेर सलामत रखे, उनको मज़ीद दवाम बख्शे और आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते और खुश व खुर्रम रहें। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप मुनासिब समझें तो कमेंट्स के कॉलम में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं हर वक्त ये बताता हूँ आप लोगों को कि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती और बहुत मुकद्दम है और उसको मद्देनज़र रख के हम अपने प्रोग्राम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पर कोई जवाब तलब चीज़ होगी आपके कमेंट्स में तो इंशाअल्लाह कोशिश होगी फर्दर सबको जवाब भी दिया जाए। शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब। मैं सोच रहा हूँ कि क्या सवारों ने कश्तियाँ या बसें बदलने का फ़ैसला कर लिया है। क्या कुछ लोगों को इसका अंदाज़ा हो गया है कि पुरानी और बोसीदा कश्तियाँ उनको दरिया पार कराने में मददगार साबित नहीं हो सकती, बल्कि बीच बंधार में डुबोने का बायस बन सकती हैं और हमेशा हमेशा के लिए उनको गहरे पानियों की नज़र कर सकती हैं। मैं आप यकीनन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैं कौन सी कश्तियों और इनके किन सवारों का जिक्र कर रहा हूँ। यकीनी तौर पर ये एक अचंभे वाली बात है कि मैंने प्रोग्राम शुरू करते कश्तियाँ और उनके सवारों की बात शुरू कर दी। तो जनाब, मेरी मुराद सियासी जमातों और सियासतदानों से है कि जो इलेक्शन को करीब आते देखकर नई सफ़बंदियाँ कर रहे हैं और उनमें सबसे आगे माज़रत के साथ मेरी 2 दिन से तबीयत सही नहीं है तो बीच में खांसी भी आती रहेगी, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है ना इसको नज़रअंदाज कर देंगे। और इनमें सबसे आगे और सबसे पेश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। कुछ अर्सा से उनके बयानात, अंदाज़ बयां और लहजे और उनकी ज़बान में तलखी आ गई है और वो एस्टेब्लिशमेंट को भी आले हाथों ले रहे हैं और जहां मौका मिलता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद करने से बाज नहीं आते और वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन का इनेकाद चाहते हैं, जो कि एक आइनी तकाजा और आइनी ज़रूरत है। वो आजकल सिंध के दौरे पर हैं और जगह जगह खिताबात करते फिर रहे हैं और शुनीद ये है कि वो सिंध के बाद जल्द ही जनूबी पंजाब का दौरा भी करेंगे और वहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे। अब अगर आप इन सब बातों का बारीक बीनी के साथ जायज़ा लिया जाए तो ये नौजवान और पढ़ा लिखा शख्स और अपनी पार्टी का लीडर बहुत ही एहतियात के साथ और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए और उसके दायरे के अंदर रहकर अपने रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा है और उनका जो सेंस है वो मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल अपोजिट है, उसके बिल्कुल अलग है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पीडीएम के हुकूमत के साथ जो इनका इल्हाक था, क्योंकि ये तो पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं थी, तो उनका वो जो एक हनीमून का पीरियड चल रहा था वो हमें हनीमून पीरियड ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि उनका सांस वो मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल उलट है, उसके बिल्कुल बरअक्स है और इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक पार्टी है जो इलेक्शन में ताख़ीर की हामी है
اور وہ پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ نہ جانے مجھے اس چیز پر حیرت ہوتی کہ نہ جانے وہ کس چیز سے خوفزدہ ہے۔ پنجاب میں بہرحال ان کی پارٹی کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ان کو بہت زیادہ سیٹیں پارٹی کو ان کی ملے گی۔ اور اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کوئی بہت زیادہ بڑا کارنامہ سر انجام دینے میں کامیاب ہو سکے گی، تاکہ حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے۔ کیونکہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی وہ بدل سکتے ہیں، اس میں کچھ بھی کوئی بھی عنصر شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے برعکس مسلم لیگ نون کے مقابلے میں بلاول بھٹو صاحب آئین کے تحت وقت پر الیکشن کرنے کی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں، اور یہ نقطہ مستقبل قریب میں پاکستان کی سیاست کو ایک نئی سمت میں لے جا سکتا ہے اور اس سیاست کی ایک نئی راہ متعین کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ نئی راہ کون سی ہے اور یہ نئی سمت کون سی ہے؟ میرے خیال میں میری اس تمہید سے آپ کچھ نہ کچھ تو سمجھ گئے ہوں گے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو میں وہ کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ وہ نئی راہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات جو ہیں ان کو مل کر آگے چلنا ہے، کہ ان کے درمیان کچھ معاملات طے ہو سکتے ہیں کہ یہ مل کر آگے چلیں، لیکن اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں شاید ایک دوسرے کی مدد کریں گے یا ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑی نہیں کریں گے یا وہ اپنا اتحاد بنائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ باتیں میں الیکشن کے بعد کی کر رہا ہوں۔ تو یہ انہوں نے مستقبل قریب کے حالات کے مطابق ایک نئے اتحاد کی تشکیل میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ آنے والے دنوں میں ایک نیا سیاسی اتحاد قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں یہ باتیں، جس میں ایک نئے اتحاد کی تشکیل ہو سکتی ہے، اور اس نئے اتحاد میں پاکستان پیپلز پارٹی، پی ڈی اے، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو ہے سندھ میں، جی ڈی اے سوری گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، پی ٹی آئی اور پشاور کے پی کے سے عوامی نیشنل پارٹی اے این پی سیاسی حلیف کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اس صورتحال کے مطابق سندھ میں پی پی پی، جس کو کوئی بھی نہیں پچھاڑ سکتا، آپ بے شک لوگ لاکھوں دعوے کریں، پارٹیاں اپنے اپنے دعوے کرنے میں آزاد ہے، کسی کی سوچ پر یا کسی کی زبان پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن سندھ کے حالات کو جاننے والے جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جڑیں وہاں پر بہت مضبوط ہیں۔ پیپلز پارٹی کو تو وہاں سے اس وقت بھی شکست نہیں ہوئی جب پی پی وہاں پر کام نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اب گزشتہ دور میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں وہاں پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ میڈیا کے اوپر ان کی ترویج اور ان کی جو ہے میڈیا پر کوئی چیز سامنے نہیں آتی، کیونکہ اس چیز سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے ہی بھٹو صاحب کی جب انہوں نے یہ تشکیل دی تھی پارٹی، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے میڈیا کے میدان میں بہت پیچھے رہتی ہے، سوشل میڈیا کے میدان میں تو بالکل وہ ہے ہی نہیں، تو اس سے یہ چیزیں سامنے نہیں آتی، مگر جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں کے باسی ہیں سندھ کے، ان لوگوں کو اس چیزوں کا بہت اچھے طریقے سے علم ہے کہ وہاں پر کون کون سے کام انہوں نے کیے ہیں۔ بے شک ہمارا میڈیا اس کو نیگیٹو پبلسٹی دیتا رہے، اس کے اوپر تنقید کرتا رہے، لیکن یہ ایک بہرحال حقیقت ہے کہ اگر ہمارا میڈیا بھی آنکھیں کھول کر وہاں پر جا کے جائزہ لے تو ان کو پتہ چلے گا کہ سندھ میں کون کون سے انقلابات برپا ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس دفعہ بھی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بچھاڑنا بہت مشکل ہوگا، بلکہ میرے نزدیک پیپلز پارٹی اس دفعہ کچھ زیادہ سیٹیں لے گی، اور اس میں کراچی کی بھی سیٹیں شامل ہوں گی کافی حد تک، کیونکہ کراچی میں اب جو ویکیوم پیدا ہوا ہے پی ٹی اے کی عدم موجودگی میں، اس کا فائدہ بہرحال جماعت اسلامی لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ فائدہ لے پائے گی، اس کا فائدہ بھی پیپلز پارٹی کو ہوگا، کیونکہ اس وقت جو میئر کراچی ہے، نوجوان شخص جو ہے پیپلز پارٹی کا میئر ہے، وہ وہاں پر بہت زیادہ کام کرا رہے ہیں، اور یہ اہل کراچی اس چیز کے جو ہے نا گواہ بھی ہیں اور اس چیز کے معترف بھی ہیں، وہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اچھے کام ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ کسی حد تک کیا ہوگا پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں لے لے گی، آگے آ سکتی ہے، اور بلوچستان میں بھی پی 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 کو کچھ سیٹیں مل سکتی ہیں، کے پی کے میں پی ٹی آئی اور پنجاب میں پی ٹی آئی یہ سیٹیں لے سکتی ہے۔ تو جب یہ پارٹیاں مل جائیں اگر الیکشن کے بعد، تو مرکز میں
یہ آسانی سے حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے، اور نہ صرف حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے بلکہ میرا جہاں تک اس وقت تک کا تجزیہ ہے، اگر کوئی حالات میں انسرٹینٹی نہ آئی تو اس وقت کا جو میرا اپنا خیال ہے، جو تجزیہ ہے، اس کے مطابق ان کو واضح اکثریت مل جائے گی اگر یہ وہاں پر مل کے حکومت بنانا چاہیں گے۔ اور پی ٹی آئی بھی شاید اب اس میں کیا ہے کہ مل کر آسانی سے حکومت بنا سکتے ہیں، نہ صرف حکومت بنا سکتے ہیں بلکہ ملک کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کر سکتے ہیں، کیونکہ اب پی ٹی آئی کو بھی شاید اپنی ان غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، وہ اپنی ان غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ چکی ہے، جن کی وجہ سے اس کی ایک اکثریتی حکومت جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری اور اس حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور پھر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ایک دوسرے سے ملانے میں اب لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل۔ میں اس کی پروبیبلٹیز جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو ان کی پاسبلٹیز بتاتا ہوں۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ملانے میں ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے جو اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور وہ ہے اعتزاز احسن صاحب۔ اعتزاز احسن صاحب جب سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی قربت میں آئے ہیں، ان کی قربت اختیار کی ہے، تو ان کے اوپر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں اعتزاز صاحب شامل تھے، وہ پارٹی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، نہ ان کو نکالا گیا ہے، تو ابھی ریسنٹلی جو ان کا سی ای سی کا اجلاس ہوا ہے اس میں اعتزاز صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے اس میں شرکت کی، اور اس اجلاس میں تقریروں میں کچھ لوگوں نے اعتزاز احسن کی جو یہ روش تھی پی ٹی اے کے ساتھ ملنے کی اور پیپلز پارٹی کے قوانین رولز کے اگینسٹ جانے کی، اس پر جب تنقید کرنے کی کوشش کی تو بلاول بھٹو نے ان کو روک دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، لہٰذا آپ اعتزاز صاحب پر کوئی تنقید مت کریں۔ اسی طرح انہوں نے نہ صرف ان کو چپ کرایا بلکہ انہوں نے اپنے والد آصف زرداری صاحب کو بھی اس معاملے میں نہیں بولنے دیا۔ آصف زرداری صاحب بھی سنا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کے خلاف تھے کہ ان کو جو ہے شوکاز نوٹس دیے جائے، ان کو نکال دیا جائے، تو ان کو بھی انہوں نے اگنور کر دیا اور ان کی بات بھی نہیں مانی۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنے فیصلے خود کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ اپنے فیصلے زیادہ تر خود کر رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کو وہ جو ہے نا وہ کوئی جگہ نہیں دیتے، اور کسی قسم کی مداخلت یا پریشر کے اندر نہیں آتے۔ اب یہ سب باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ تو وہاں چل رہا ہے جس کی یہ پردہ داری ہے، اور مگر پھر یہ بھی ہے کہ بہت جلد یہ جو کچھ چل رہا ہے پردے کے پیچھے وہ بہت جلد پردے اسکرین پر بھی آ جائے گا۔ اور دوسری طرف آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، شاید آپ نے میڈیا میں بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو زرداری کو بھی لانچ کر رہی ہے اور وہ بھی میدان میں آ گئی ہیں، اور اسی طرح مسلم لیگ شاید یہ سوچ رہی ہے کہ مریم نواز کو سندھ میں لانچ کیا جائے، اور ادھر پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ آصفہ زرداری کو سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی لانچ کیا جائے، اور بلاول بھٹو کے ساتھ مل کر وہ بھی جلسوں سے خطاب کریں گی۔ اور یہ آصفہ زرداری جو ہے بالکل بے نظیر بھٹو کی، اپنی والدہ کی بے نظیر بھٹو شہید کی کاپی ہیں، وہی ان کا طرز انداز ہوتا ہے، وہی ان کا طرز تخاطب ہوتا ہے، وہی انداز ہے ان کا تقریریں کرنے کا، وہی انداز ہے ان کا جلسوں میں اپنے کارکنوں کا خون گرمانے کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آصفہ زرداری کو پنجاب میں لانچ کیا جائے، اور اس سے بہرحال یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب میں خاص طور پر بہت تقویت ملے گی۔ تو اب وہی چیز ہے کہ جو چیزیں پردے کے پیچھے چل رہی ہیں، میں پھر اسی طرف آ رہا ہوں، تو وہ چیزیں بہت جلد پردہ اسکرین پر بھی سامنے آ جائیں گی، اور میری جو حتمی رائے ہے 90% میں اس چیز کا جو ہے نا وہ دعوے دار ہوں کہ مستقبل قریب میں الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی اے کی راہیں اکٹھے ہو جائیں گی۔ اور آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔